नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह मुल्क की आगे की 3 आयतों को देखेंगे। ठीक, अच्छा, पहले मैं इसकी तिलावत करती हूँ, फिर तर्जुमा देखेंगे। इन्नल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर व असिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। इसका तर्जुमा देख लेते हैं। बेशक जो लोग वो डरते हैं रब से अपने गायबाना लिए उनके मग़फ़िरत है और अजर बड़ा, और तुम छुपाओ कौल अपना या तुम ऊंचा कहो उसको, बेशक वो जानने वाला है सीनों वाली। क्या नहीं वो जानता वो जो पैदा किया उसने, और वो बारीक बीन है बाखबर है। ठीक, यानी अल्लाह ताला के 2 नाम और आ रहे हैं, कौन से? अल लतीफ़ और अल ख़बीर। इंशाअल्लाह ताला इसको तफसीर में देखते हैं। पहले थोड़ा सा हम पीछे का देख लें। पीछे हमने पिछली आयतों में क्या पढ़ा, थोड़ा सा उसका जो है वो रिव्यू कर लेते हैं, ताकि जो हमने पीछे पढ़ा है वो थोड़ा सा जहन में ताज़ा हो जाए। ठीक, हमने बात की थी कि जो सूरह मुल्क है इसका पढ़ना क्या है, ये सुन्नत है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत रही कि वो रोज़ रात को सूरह सजदा और सूरह मुल्क की तिलावत करते थे। ठीक, प्लस ये कि इसका हुक्म भी है हमें, यानी इसकी बिशारतें भी मिलती हैं कि जो ये पढ़ता है, तो हमने बात की थी कि वो ये क़यामत के दिन जो है वो निजात दिलाने वाली होगी। ठीक, अच्छा, इसके अलावा हमने बात की कि रब कौन है। रब के ऊपर हमने बात की थी कि सारी बरकतें जो हैं वो अल्लाह के हाथ में हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगियों में बरकत चाहते हैं तो क्या करें, अल्लाह की तरफ राग़िब हों। ठीक, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, यानी वो ऐसा बादशाह है जिसकी कहना चाहिए कुदरत में हर चीज़ है। ठीक, उस जैसा और कोई बादशाह नहीं। ठीक, अपने आप को रोज़ रात को हम ये एक रिमाइंडर दें। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि ज़िंदगी और मौत किस लिए अल्लाह ने पैदा की, हमारे इम्तिहान के लिए। ये एक टेस्ट है, इस दुनिया में आना हमारा एक टेस्ट है। यही हम ये ना समझें कि यहाँ जो कुछ मिलना है चाहे अब हम इसको बेईमानी से किसी भी तरीके से हासिल कर लें, नहीं। क्यों? क्योंकि ये दारुल इम्तिहान है, ये टेस्ट की जगह है। यहाँ जो मिल रहा है वो भी जो है वो परमानेंट नहीं, और अगर कोई चीज़ छिन गई है तो वो भी परमानेंट नहीं। ठीक, ये बहुत वक्ती चीज़ें हैं, क्योंकि ये दारुल इम्तिहान है, दारुल जज़ा नहीं, यानी जज़ा की जगह नहीं है। ये जज़ा की जगह कौन सी है? वो आखिरत है। ठीक, और हमने मौत से पहले मौत की तैयारी करनी है। जिस तरह से रात होती है और हम जो है वो सो जाते हैं, ठीक, नींद आ जाती है हमें, इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी की भी एक जो है वो एक रात होगी, यानी एक कहना चाहिए कि मौत की नींद जो है वो हमें सोना होगा। तो हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना है, रोज़ अपना जायज़ा लेना है। रात को जब हम सो रहे हैं हम ये सूरत पढ़ रहे हैं कि आज के दिन में हमसे कोई गलती हुई, और अगर हुई तो हम फ़ौरन अल्लाह ताला से उसकी माफ़ी मांग लें। ठीक, उसको डिले ना करें। ठीक, अच्छा, ना मानने वालों की भी हमने सज़ा पढ़ी थी पीछे, क्या कि दोज़ख का अज़ाब है, जहन्नुम जो है। और वो कैसा अज़ाब है? जहन्नुम जो है वो बाकायदा धाड़े मार के मारी होगी, यानी उसमें से चीखों की आवाज़ आ रही होगी, बड़ी ही भयानक आवाज़ आ रही होगी। हमने बात की थी कि यहाँ गधे से तशबीह, गधे की आवाज़ से तशबीह दी गई है। ठीक, और हमारे समझने के लिए हम ज़रा सा देखें कि जिस तरह लावा निकल रहा होता है वोल्केनो से, ठीक, उसको ज़रा सा इमेजिन करें किस तरीके से शिद्दत होती है उसके अंदर, किस तरीके से बस वो फट पड़ा होता है। इसी तरीके से जो है वो जहन्नुम की आग होगी,
اور ایسا لگ رہا ہوگا کہ چونکہ وہ جس میں سے اتنی انرجیز اور اتنی اس کے اندر وہ دھماکے ہو رہے ہیں کہ اس کی آواز ہے، یا یہ کہ اندر جو لوگ ہم سے پہلے اللہ معاف کرے جو لوگ اس کے اندر ہوں گے ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی. بہرحال بہت ہی بھیانک آواز ہوگی، یعنی عذاب سے پہلے ایک عذاب جو اس آواز کا ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ جو یہ آوازیں ہیں یہ بہت انسان کی کہنا چاہیے کہ اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. ہم اس چیز کی حقیقت کو جانتے ہیں. کچھ آوازیں اتنی اچھی ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں نا صبح کی چڑیوں کی آواز یہ ہمیں کام ڈاؤن کر رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے کچھ آوازوں سے ہم پریشان ہوتے ہیں، یعنی ہماری کہنا چاہیے کہ ہمیں سٹریس میں ڈال دیتی ہیں آوازیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قیامت سے پہلے اس منظر کو ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک ہمیں اس کی پکچر دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھ لو کہ اس طرح سے ہوگا، تو باز آ جاؤ، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں ان سے معافی مانگ لو. اور اپنے آپ کو ہم نے یہ ریمائنڈر دے کے رات کو سونا ہے. ٹھیک، چلے آگے. آج جو ہم نے تلاوت کی پہلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 12. بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں رب سے اپنے غائبانہ، لیے ان کے مغفرت ہے اور اجر بڑا. ٹھیک، یعنی یہ بن دیکھے کا سودا ہے، غیب پہ ایمان لانا ہے. ٹھیک، مومن کی یہاں پر جو ہے صفت بتائی جا رہی ہے کیا، کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے بغیر دیکھے. ٹھیک ہے نا. نمبر 1 ڈرتا ہے، اور کس سے؟ غیب سے، غیب کے اوپر. ٹھیک ہے، یعنی اس نے کوئی اس کے سامنے پورے کوئی معجزات کھل کے نہیں آ گئے. ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے وہ پہلے پارے میں بھی سورہ بقرہ میں بھی کیا آتا ہے کہ مومنوں کی جو صفت ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں کس پہ؟ غیب پر. ٹھیک، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ صحابہ کے پاس ڈائریکٹ کوئی اس طرح پیپر یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں آ گئی تھی اللہ کی طرف سے. ٹھیک، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نبی کو دیکھ کے، پیغمبر کو دیکھ کے ان کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ پر ایمان لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ معجزہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ کیا تھا کہ وہ جو مکے والے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مطالبہ کر رہے تھے؟ معجزے کا، کہ کوئی معجزہ دکھاؤ. اتنے معجزے پہلے آئے، تم کیوں نہیں معجزہ دکھاتے؟ مذاق اڑاتے تھے، یہ کرتے تھے. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو صحابہ بھی ایمان لے کر آئے ہیں یا اس سے پہلے بھی جو نبی تھے، تم تو جانتے ہو پہلے بھی ہم جو پچھلے جو انبیاء کا قصہ دیکھتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ غیب پر ہی ایمان لانا ہے. جہاں معجزہ دکھایا گیا، اگر معجزہ سامنے آ گیا ٹھیک، تو پھر کیا ہے کہ اگر اس پر ایمان نہ لایا گیا تو پھر تو عذاب پکا ہے. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے معجزہ نہ دکھانا، کیونکہ معجزے کو نہ مان کے تو پھر عذاب پکا آ جائے گا. ٹھیک، یعنی ہم پچھلی قوموں کو بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا، جن کو معجزہ دکھایا گیا پھر اگر وہ نہ ایمان لائے تو ان پر شدید جو ہے وہ عذاب ہوا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ہے معجزے کا نہ آنا. ٹھیک، اچھا یہ اللہ، آخرت، فرشتے، جنت، دوزخ، یہ سب غیب کی باتیں ہیں، یہ سامنے کوئی کھل کے نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے نا. اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر دے گا تو پھر ٹیسٹ کیسا؟ ٹھیک ہے، ٹیسٹ تو یہی ہے نا کہ آپ نے جو ہے ان کے اوپر ایمان لانا ہے. آپ کا دل خود گواہی دے گا ان چیزوں کی کہ یہ ہے کوئی ان کا بنانے والا. ٹھیک، اور جو یہ دعوت دی جا رہی ہے، جو نبی دعوت دے رہے ہیں، یہ بالکل سچ ہے، صحیح ہے، جس طرح صحابہ اس چیز کے اوپر ایمان لائے تھے. ٹھیک، تو اسی طریقے سے مکے والوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو اس پر غیب پر ہی تم جو ہے وہ ایمان لانا ہوگا. ٹھیک، اچھا اس کے بعد ڈر کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سورہ یاسین میں بھی یہی مضمون ہے. کیا ہے؟ خوشخبری ہے ڈرنے والوں کے لیے. وہاں پہ خوشخبری دی جا رہی ہے ڈرنے والوں کے لیے. ٹھیک، اچھا ہم دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو ڈر گیا وہ مر گیا. ٹھیک ہے نا، یہ ایک بڑا سنا جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ بات یہاں سمجھ آ رہی ہے، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ جو ڈر گیا وہی بچ گیا. ٹھیک، تو ڈرنا اچھی چیز ہے اپنے رب سے. تو ہم دیکھیں ڈر کی وجہ سے بہت سارے گناہ کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک، تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے جس طرح صحابہ نے اڈاپٹ کیا. ٹھیک، آیت نمبر 13 دیکھتے ہیں. اور تم چھپاؤ قول اپنا یا تم اونچا کہو اس کو، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں والی. ٹھیک، یعنی اپنے دل کے معاملات کو بھی ہم نے درست کرنا ہے. جھوٹ، غیبت، بے ایمانی، بری نیت، ان سب سے بچنا ہے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہمیں ریاکاری سے بچنا ہے، ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے. ٹھیک، یعنی اللہ کی اطاعت ظاہر بھی ہو اور باطن بھی، اوپر سے بھی ہو اور دل سے بھی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ہم کسی بھی گناہ کو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا تو ہم کر جائیں، نہیں، اور نہ ہی کسی گناہ کو ہم چھوٹا سمجھیں. ٹھیک، اللہ تعالیٰ آگے جو صفتیں اللہ تعالیٰ کی آ رہی ہیں کہ اللطیف ہے اور الخبیر ہے. ہمیں اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا مفہوم حدیث ہے کہ 7 لوگ اللہ کے سائے تلے ہوں گے قیامت کے دن.
جب کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ مرد بھی ہے جس کو صاحب جمال عورت نے برائی کی دعوت دی، ٹھیک، اکیلے میں تھا اور عورت نے خود اس کو دعوت دی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، ٹھیک۔ ہم یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ تھا، ہم ان کا قصہ دیکھ آئے ہیں۔ تو ایسے مرد کے لیے جو ہے وہ قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ نہ ہوگا تو اس کیٹیگری کے مرد کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ سایہ دیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ صدقہ کرنے والا، یعنی ایسا صدقہ جو دائیں ہاتھ صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی یہ پیورلی کیا ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، کسی اور کی تعریف، کسی اور کی یعنی کے لیے نہیں کیا گیا یہ کام۔ اس کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے سائے اپنے جو ہے تخت کے نیچے جو ہے وہ سایہ دے گا قیامت کے دن۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس دن کتنی شدید جو ہے وہ سخت جو ہے وہ مطلب سایہ نہیں ہوگا، اور ہر شخص جو ہے وہ سائے کی تلاش میں ہوگا اس دن۔ تو ہمیں یعنی اکیلے میں بھی ہوں تو کوئی گناہ نہیں کرنا، اللہ کی خشیت ہمارے دل میں ہو ہر طرح سے، ٹھیک۔ اچھا، ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جس کا مفہوم ہے، جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں تو ایسے شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے، ٹھیک۔ اگین وہی بات ہے کہ اللہ دیکھنے والا ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے یہ ہماری کیا ہے، ہماری اسٹریس کو بھی جو ہے وہ ریلیف کرتی ہے، ختم کرنے والی ہے۔ کس طریقے سے کہ ہماری ساری پریشانیاں، ہمارے سارے غم، وسوسے، ہم جو کچھ بھی ہے وہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک۔ تو ہم بعض اوقات کیا انسان چاہتا ہے کہ اس کو کوئی یعنی اس کو کوئی پریشانی ہے تو کسی سے ڈسکس کرے، کسی کو بتائے، کسی کو مطلب بات کرے، تو یہ ہمیں تو خیر اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ دیکھ رہے کہ ہمارے اوپر یہ پریشانی آئی ہے، تو ہمیں جو ہے اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دینا چاہیے رات کو، ٹھیک۔ اور پلس یہ کہ ہم جو بھی نیکی کر رہے ہیں، ہمیں کوئی اپریشیٹ کرے نہ کرے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہم نے کسی سے محبت کی، کسی سے بھلائی کی، کسی پر احسان کیا، سب اللہ کے علم میں ہے، ٹھیک۔ کیونکہ بات آتی ہے نا کہ نیکی کرے اور دریا میں ڈال، تو فکر نہیں کریں، نیکی کر کے بھول جائیں اور کسی اور سے کوئی توقع نہ لگائیں، ٹھیک۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ان سے کچھ اور چاہیے ہی نہیں، ہمیں کس سے بدلہ چاہیے، ہمیں اپنے رب سے بدلہ چاہیے، ٹھیک۔ اچھا، اس کے اندر اس آیت میں ایک وارننگ بھی ہے کفار کے لیے، وہ کیا کہ دیکھو تم جو پلاننگ کرو، چھپ کے کرو، اعلانیہ کرو، تمہاری ہر چیز جو ہے وہ میرے علم میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے سامنے تو ساری ہسٹری ہے، ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ مکے والوں نے پلان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، اور جو یہ سب کام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وارن کر رہا ہے، یہ تو مکی، ہم نے پڑھا نا کہ یہ مکی سورہ ہے، ٹھیک۔ تو یہاں اللہ پھر بھی ان سے ہمدردی کر رہا ہے، پھر بھی ان کو بتا رہا ہے کہ دیکھو جو کچھ کرو وہ میرے علم میں ہے، باز آ جاؤ، ٹھیک۔ اور کس طرح ہمارے سامنے تو پوری ہسٹری ہے، ہم جاتے ہیں اس کو، ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، حالانکہ وہ مٹھی بھر تھے، ان کو فتح نصیب کی، کیوں؟ کیونکہ وہ غیب پر ایمان لائے تھے، ان کو یقین تھا کہ یہ رب جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا۔ اور وہ کافروں کو شکست دی، باوجود اس کے کہ وہ کتنی بڑی جماعت تھے، ٹھیک۔ تو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھے طریقے سے ایمان لانے کی ضرورت ہے، اللہ پر توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ساری پریشانیاں، آج جو دکھ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر طرف یعنی مسلمان ہی جو ہیں اگر پس رہے ہیں، ہر طرف انہی کو مارا جا رہا ہے، انہی پہ ظلم ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہی ہے تو کوئی بات نہیں، ان کو شہید کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رتبہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک۔ لیکن جو ہے ان کو کہنا یہ چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آ رہا ہے، اور جو یہ کفار کو ڈھیل دی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے وہ معاف کر دے گا، نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی ان کے اوپر۔ تو مسلمانوں کو بالکل بھی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمیں اللہ پر توکل کرنی ہے اور اللہ ہی پر ایمان لانا ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے لیے بھی وارننگ ہے، وہ کیا کہ ہمارے ہر اعمال، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے، اور ہر برے اچھے اعمال سب اللہ کے علم میں ہیں، ٹھیک۔ یعنی اگر ہمیں غرور ہے کسی بات پہ، ہمارے الفاظ جو ہم نے کسی کے خلاف استعمال کیے ہیں، ہمارا ظلم، ہماری ناانصافیاں، ہماری زیادتیاں، یہ سب اللہ کے علم میں ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ کوئی شخص ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا ان ریٹرن، چلو میں یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے اس کا حصہ مار دوں، ٹھیک، اس کے ساتھ زیادتی کر دوں، آج میرا ہاتھ اوپر ہے،
لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے۔ ٹھیک، انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو مزید سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 14، کیا نہیں وہ جانتا جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بین اور باخبر ہے؟ ٹھیک، ہم نے اللہ کو سمجھا ہوا کیا ہے؟ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے۔ ہم اس کو کیوں کوشچن کرتے ہیں؟ اس کی شریعت پہ کیوں کوشچن؟ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ بس یہ سب چیزیں بہت پرانی ہیں، یہ اللہ کو کیا پتہ، مطلب آج جو اگر رولز اگر ہم شریعت کے فالو کریں تو ہم بیکورڈ کہلائیں گے اور یہ ہو جائے گا، اور یہ اللہ نے اگر حکم دیا ہے تو اٹ مینس کہ وہ اپلائی ہوتا ہے، آج بھی اپلائی ہونا چاہیے۔ ٹھیک، یہ قرآن، یہ شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ ٹھیک، تو ہم اس کے اوپر کوشچن نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے علاوہ جو اللہ کا جاننا ہے، یعنی ہی ہیز ڈفرنٹ لیول آف نوئنگ، ہی ہیز فل نیوز، ٹھیک ہے نا، جس نے بنایا ہے کیا وہی نہیں جانے گا؟ ٹھیک، سو اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے جیسے صحابہ نے ٹرسٹ کیا۔ یہاں جو سوال ہے وہ انکار کے لیے نہیں ہے، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی مخلوق سے بے علم رہ جائے۔ ٹھیک، یہاں پہ جو ہے اس بات کا زیادہ ایمفیسائز کرنے کے لیے اللہ کی دو نام، یعنی اللہ کی دو صفتیں، نام بھی اللہ کی صفت میں آتے ہیں کہ اللطیف اور الخبیر، یعنی وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو ایمفیسائز کر رہا ہے مزید۔ ٹھیک ہے، کہ اس کے علم میں ہر بات ہے، کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی مثال کو ہم سمجھتے ہیں۔ ایک گھر ہے، ٹھیک ہے، جس نے بنایا ہے وہ زیادہ جانتا ہوگا یا جو اس گھر میں رہ رہا ہے؟ اوبیسلی جس نے بنایا ہے۔ یا ایک اور ایگزامپل سے ہم سمجھتے ہیں، ایک گھڑی ہے، ٹھیک، اچھا، ایک گھڑی جس نے بنائی ہے وہ اس کو زیادہ بہتر جانتا ہوگا یا جو استعمال کر رہا ہے؟ اوبیسلی ہم اتنا نہیں جانتے۔ اگر کوئی گھڑی میں نے پہنی ہوئی بھی ہے، میں استعمال بھی کر رہی ہوں، لیکن میں نے اس کو بنانے کی تو قدرت نہیں رکھتی میں۔ ٹھیک، تو جس نے بنایا ہے ڈیفینیٹلی وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ ٹھیک، کوئی سافٹ ویئر، کوئی کمپیوٹر، کوئی بھی چیز آپ اپنے ذہن میں لائیں، ہم اس کو یوز کرتے ہیں، لیکن جس نے بنایا ہے اوبیسلی وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے، اللہ پہ ٹرسٹ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کامیابی، فلاح کس کے لیے ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔ ٹھیک، اچھا، قرآن سے بھی اس کی مثال کو سمجھتے ہیں۔ قرآن میں سورہ مجادلہ میں جہاں ایک عورت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ یعنی کہ جھگڑا کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی، بات کر رہی تھی کہ میرے شوہر نے جو اظہار کر دیا تھا، یعنی عربوں میں جو طلاق کا ایک طریقہ تھا، یعنی کہ شوہر نے اس کو مطلب جس طرح پہلے کہا کرتے تھے کہ تمہاری پیٹھ ایسے جیسی میری ماں کی پیٹھ، اس طرح سے کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی۔ ٹھیک، حضرت عائشہ کا قول آتا ہے کہ میں ساتھ میں بیٹھی ہوئی، یعنی تھوڑا قریب بیٹھی ہوئی تھی، مجھے آواز نہیں، اور اللہ نے اس کی بات سن لی۔ تو اللہ جو ہے وہ ہمارے سینوں کے راز بھی جانتا ہے، وہ ہلکی سے ہلکی اور زور کی زور سے آواز، جو بھی آواز ہے وہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اس کو۔ ٹھیک، تو یہاں سے اس بات کی اور جو ہے وہ ہماری طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس عورت کی مثال کہ جو اللہ تعالیٰ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے جو ہے اظہار کر لیا ہے، تو اللہ نے وہاں پہ کیا کرنا تھا، ان کو ایک سمبل، ایک رول ماڈل بنانا تھا کہ کس طریقے سے اس رسم، اظہار کی رسم کو ختم کرنا تھا۔ ٹھیک، تو وہاں ان کا ذکر ہے سورہ مجادلہ میں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور مثال کو دیکھتے ہیں سورہ تحریم میں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی راز کی بات اپنی بیوی کو بتائی اور انہوں نے دوسری بیوی کو بتا دی، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی تھی۔ تو یہاں سے بھی ہمیں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ ٹھیک، یعنی مقصد کیا ہے ان آیات کو پڑھ کر؟ ہم جو ہے تسلی اپنے آپ کو دے رہے ہیں بیسیکلی، کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، چاہے میرا کوئی غم ہے، چاہے میری کوئی پریشانی ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اللہ پہ توکل کی ہے، اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے مجھے نکالے گا، اگر میرے حق میں ان سے نکلنا بہتر ہوگا۔ ٹھیک، تو اپنے رب پہ ٹرسٹ کرنا ہے، اپنے جو ایسا رب جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور اس کی غلامی ورتھ اٹ ہے۔ یعنی اگر ہم دنیا کے کسی بادشاہ کی اگر ہم غلامی کرتے ہیں تو ہمیں کیا مل سکتا ہے؟ سوچیں، جو اس کے پاس ہوگا وہی ہمیں ملے گا۔ ٹھیک، اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے میرے پاس اگر 100 روپے ہیں اور آپ کوئی شخص خوشامد کر رہا ہے تو میں کیا دے سکتی ہوں اس کو؟ اس 100 میں سے میں کوئی پورا بھی دے سکتی ہوں نا، اور شاید میں پورا بھی نہ دوں، ظاہر سی بات ہے میں اپنے لیے بھی کچھ رکھوں گی کیونکہ میں خود محتاج ہوں۔
ٹھیک، تو ہم اس رب کی غلامی کر رہے ہیں، ہم اس رب کو مان رہے ہیں، اس رب کو جو ہے غلامی ورتھڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو ہمیں رات کو اپنے رب سے بات کرنی ہے، اپنے رب کو اپنی پریشانیاں بتانی ہیں اور پھر اس پہ توکل کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. تو بہت ہی ڈیپ آیتیں ہیں، ان کو پڑھ کر ہم اپنی کہنا چاہیے ساری سٹریس ہماری نکل جائے اگر ان کو پڑھ کر ہم ان پہ تھوڑا سا جو ہے وہ توجہ کریں، غور کریں، سمجھیں. اور بڑی ہی بلیسنگ ہے یہ اللہ کی، مطلب پورا قرآن جس آیت کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ بس یہی اگر ہوتی تو کافی ہو جاتی ہمارے لیے. یعنی اتنی ڈیپ، اتنی اس کے اندر جو ہے وہ معنی ہیں اس کے اتنے ڈیپ ہیں. لیکن یعنی مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس سورہ کو میں کہوں کہ یہ ہماری فیوریٹ ہے اور کس آیت کو میں کہوں کہ یہ جو ہے یہ مطلب جو ہے کافی ہے. یعنی ہر صورت پہ جو ہے وہ واقعی دل سے نکلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور کسی شخص کے مطلب اختیار میں نہیں کہ وہ اس طرح کا کلام جو ہے وہ دے سکے. تبھی تو قرآن میں ڈیفرنٹ چیلنجز آئے کہ اتنی آیتیں اتار کے دکھا دو. پوری صورت پہلے آیا، پھر یہ آیا کہ 10 آیتیں اتار کے دکھا دو، لیکن کسی نے بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. یعنی واقعی اس سورہ میں جو ہے تسلی ہے، اور ہر چیز کا جو کہنا چاہیے نا کہ یہ ہدایت ہے اور یہ شفا ہے اور یہ رحمت ہے قرآن ہمارے لیے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں جو ہے توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم مزید آیتوں کو دیکھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.